अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज हम जुज़ 25 करेंगे। जुज़ 24 की कुछ आयात को थोड़ा सबक के तौर पर दोबारा ज़हन में लाने की कोशिश करते हैं ताकि एक रिकैप भी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं सूरत फुस्सिलत की आया नंबर 34, 35 और 36 कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्य्या इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तग़िज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। आप बुराई को ऐसी बात से टालिए जो एहसन हो, तो आप देखेंगे यकायक वो शख्स कि आपके और उसके दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे जिगरी दोस्त हो। और ये जो खसलत है उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सब्र करते हैं, और ये उसी को नसीब होती है जो बड़े नसीब वाला हो। और अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा उभारे तो अल्लाह की पनाह मांगिए, यकीनन वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ये कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, ये बैनुल अक़वामी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और हर ज़माने में ये बात दुरुस्त है कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, यानी कभी नहीं हो सकती। अच्छाई बहरहाल हक़ है और हक़ का वज़न होता है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो इंसानों के फ़ायदे के लिए चीज़ें होती हैं वो टिक जाती हैं और बातिल चला जाता है। तो अच्छाई और बुराई बराबर नहीं। अल्लाह की तरफ जो शख्स बुला रहा है वो अच्छाई की तरफ बुला रहा है, जो तागूत की तरफ बुला रहा है वो बुराई की तरफ बुला रहा है। दोनों बराबर नहीं हो सकते। अच्छाई की तरफ बुलाने वाले की बात में, उसके अंदाज में तासीर होगी। जिसके दिल में बसीरत होती है वो पहचान लेता है, और उसकी ज़िंदगी का जो तौर तरीक़ा होता है, उसके बात करने का जो अंदाज़ होता है, वो उसकी तरह नहीं हो सकता जो कि बुराई की दावत देता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा दोनों में। अब दोनों का आमना सामना होता है। हक़ की दावत देने वाले का सामना हुआ बातिल की दावत देने वाले से। अब यहाँ दाई हक़ का अंदाज़ बड़ा निराला होता है। ये आयत यहाँ यही हिदायत कर रही है कि अगर तुम्हारे सामने कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत करे तो दाई हक़ बिल्कुल वैसी हरकत ना करे, यानी दे नेवर स्टूप टू देयर लेवल, कि अल्लाह की दावत देने वाला कभी नीची हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छाई पर है और वो अच्छाई पर कायम रहे, अच्छाई पर साबित रहे, टिका रहे, क्योंकि उसकी अच्छाई किसी कमजोरी की वजह से नहीं है। अगर सामने वाले की गैर सतही बात के सामने चुप रहना पड़े तो चुप रह जाए, उसकी बदज़बानी के जवाब में बदज़बानी न करे। ये किसी बेवकूफ़ी या बोधेपन की अलामत नहीं है कि उसके पास उसको जवाब देना नहीं आता। वो किसी कमज़ोरी की वजह से चुप नहीं हो रहा है, बेवकूफ़ी की वजह से चुप नहीं हो रहा है, उसको बोलना आता है। बल्कि जो अल्लाह का कलाम सीखते सिखाते हैं वो कुरान की दलीलों का ज़बरदस्त मुताला करते हैं, तो अल्लाह उनके दिमाग और ज़बानें बड़ी तेज़ कर देता है। तो जो चीज़ जितनी तेज़ होती है उसको उतना ही संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। तो ज़बान की तेज़ी का इस्तेमाल नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं करना है, हक़ को वाज़े करने के लिए करना है, लोगों को काटने के लिए नहीं, लोगों के गलत नज़रियात, गलत सोच, गलत ताने बाने की गिरह को काटने के लिए करना है। और मतलब हर बार एक हिकमत और दानाई और एहतियात से उसको जो है काम करना है। किसी भी प्रोवोकेशन के जवाब में, किसी इश्तियाल अंगेजी के जवाब में दाई हक़ को ज़रूरी है कि वो अपनी ज़बान खामोश रखे, इसलिए कि हो सकता है कि अगर वो खामोश न रहा तो कहीं इतना तेज़, इतना कड़वा जवाब दे दे कि सामने वाला चुप तो हो जाए लेकिन फिर दीन से मुतनफ़िर भी हो जाए। तो बेहतर है कि हम आर्ग्यूमेंट यानी बहस जो है हार जाएं, इंसान को न हारें, इंसान को न खोएं। तो यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि दाए हक़ को एक अखलाकी बरतरी बहरहाल मेंटेन रखनी है। सेल्फ कंट्रोल जो है उसको नहीं छोड़ना है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल के लिए उसको जुहद करना है, जुहद करनी ही करनी है। उसके जहन में ये बात पैवस्त हो कि वो अल्लाह की दावत देने निकला है, अपनी शख्सी अजमत का कायल करने नहीं निकला। वो अल्लाह से जोड़ना चाह रहा है, वो अपने आप को इस रास्ते की रुकावट न बना दे।
تو دین کا کام کرنے والا شخصیت کا ٹکراؤ کرنے نہیں نکلتا، ذہنی کشتیاں نہیں لڑتا، وہ دین کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، آج یہ ناراض ہو رہے ہیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو کل ان کو شرمندگی ہوگی۔ اور یہ ہوتا ہے، ایک آدمی جو بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے اور آپ اس کے جواب میں خاموش ہو جائیں اور اس میں انسانیت ہے، تھوڑا بہت بھی اس سے اللہ کا خوف ہے، اسے خود احساس ہوگا، ہے نا؟ وہ کہے گا، وہ سوچے گا کہ میں نے اچھا نہیں کیا ان کو اتنی باتیں سنا کر، کیا پتا یہ نرمی پھر اس کو دین کی طرف لے آئے، کیونکہ ہر انسان فطرت پر بنایا گیا ہے نا۔ تو داعی حق کو انسان جیتنے پر توجہ رکھنی چاہیے، بحث جیتنے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم کیا کرو، تم برائی کو دور کرو اس چیز کے ساتھ جو بہترین ہو، ادفع باللتی ہی احسن۔ یہاں دعوت کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں، پتھروں کے جواب میں پھول، جو نہیں دیتا اس کو دو، جو نہیں ملتا اس سے ملو، جو تمہیں کاٹتا ہے تم اس سے جڑ جاؤ۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو اس سے جو بہترین ہو۔ کوئی تم کو غصے سے دیکھتا ہے تم غصے سے مت دیکھو، کوئی تم کو حق نہیں دیتا تم اس کو حق سے بڑھ کر دو، تم احسان کرو، حق کے بدلے میں حق نہیں بلکہ احسان کرو۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بھاری چیز ہے۔ تو داعی حق کے لیے یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت ہی مشکل آزمائش ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو ہم دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے کہ ہاں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، کیا فرمایا کہ یہ بلند مقام نہیں ملتا مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ اسی لیے صبر کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور صابرون کا اجر بھی نرالا ہے۔ دائی کے لیے سب سے نرالی کوالٹی صبر ہے۔ صبر کے بدلے تو مومن جنت کا خریدار ہو جاتا ہے، اور پلس اللہ تعالیٰ الگ سے ڈھیروں رحمتیں اور کرم نچھاور کرتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، داعی حق کے سامنے کوئی باطل زور زور سے اپنے کو حق باور کرا رہا ہے اور حق والا اس کے لیول تک نہیں گر رہا، وہ بہت اندر جذب کر رہا ہے اپنا غصہ، اپنا ریئیکشن، اللہ سے صبر مانگ رہا ہے، جہد کر رہا ہے، فوراً شیطان بالکل اس کے صبر کے مقابل آ کر ایک بھڑکاؤ طاقت بن کر آ جاتا ہے۔ اس کو تو اتنا خوف آتا ہے کہ اتنا عمدہ اخلاق، اب کیا ہوگا، یہ تو بہت سے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو وہ سیدھے آ کر سورس پر وار کرتا ہے، تو وہ سیدھے دین کی دعوت دینے والے پر حملہ کرتا ہے۔ تو وہ آ کر اس کو پریشان کرتا ہے، دوسروں کو بھی اکسا اکسا کر وہاں بھیجتا ہے کہ تم بھی جاؤ، تم بھی جا کر پریشان کرو۔ بعض دفعہ وہ تبلیغ کرنے والوں میں اکساہٹیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یا خود پسندی یا تکبر یا فخر یا غصہ، اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بھی پتھر کا جواب پتھر سے دو، تمہیں خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو حق پر ہو، حق تو چڑھ کر بولتا ہے، تم بولو، ابھی کا ابھی معاملہ ختم کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے تم پر یہ تنقید کی، اور دیکھو تم پر ذاتی تنقید کی، چلو باقی باتوں کو تو اگنور کرو، مگر جو ذاتی تنقید کی اس کا تو جواب دے ہی دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم دیکھیں بات کا رخ کیسے اور کہاں جا رہا ہے نا، گراوٹ کی طرف، نیچے سے نیچے، پست سے پست کی طرف۔ تو اس کی انا کو للکارتا ہے شیطان۔ تو اگر کوئی شیطان کی اکساہٹ کے شکار میں پھنس کر ریئیکٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بحث تو جیت جائے لیکن انسان ہی کھو دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھروں سے مارا تھا لوگوں نے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ خالد بن ولید کی وجہ سے جنگ ہار گئے تھے احد کی، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ پورا طائف جو ہے مسلمان ہو گیا جنہوں نے پتھر مارے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ سب سے انتقام لے لیتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان خود انتقام لے، ہے نا۔ تو یہی ہے کہ وہ جو ہے فوراً شیطان یہ چاہتا ہے کہ ذاتیات پر انسان کو جو اتار دے، کہ ہٹ بلو دا بیلٹ جسے ہم کہیں۔ تو اس سے داعی حق کو جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی ذاتی تنقید کرتا ہے نا، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ایسے موقع پر؟ ہمارے لیے تو ان کے واقعے میں بہت سارے نمونے موجود ہیں، ہے نا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی تو فرعون نے کہا تھا کہ تم تو وہی ہو نا جو قتل کر کے بھاگ گئے تھے، جس کی ذمہ جو ہے گناہ ہے۔ تو وہ قتل کا اور گناہ کو ان کے سامنے کر رہا تھا کہ تم نے تو اتنا بڑا گناہ کیا، آئے ہو دعوت دینے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا، کیا فرمایا تھا کہ ہاں ایسا تو ہو گیا تھا میرے ساتھ، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، ہے نا۔ تو ہم بھی خوف نہ کھائیں، ہم بھی ڈینائی نہ کریں، تنقید کو ٹھنڈے دل سے سنیں، اگر تنقید ٹھیک ہے تو اس کو لے لیں اور درست کر لیں۔
ہو سکتا ہے تنقید ٹھیک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنقید غلط ہو، صرف غصے کی وجہ سے وہ تنقید کر رہے ہوں. تو ہمیں تنقیدوں کو چھانٹنا سیکھنا ہے. چھلنی لگائیں ہم تنقید کی، صحیح ہے تو رکھ لیں، غلط ہے تو چھوڑ دیں، جانے دیں. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بننے کی ضرورت ہے کہ غصے کو دبا لیں، لوگوں کو معاف کر دیں. پھر آگے کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، ہے نا، اگر آپ کو ابھارے کیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو فوراً ہم اللہ کی پناہ مانگے، ہم سمجھ جائیں کہ یہ سب شیطان کرا رہا ہے. ایک اور آیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آج کے جز کی طرف آئیں گے. آیا نمبر 53 سورۃ الزمر، کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ہم اگر اپنی زندگیوں میں جھانکیں تو احساس ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا، ہم نے اللہ سے ویسی محبت نہیں کی جیسی محبت کرنی چاہیے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اسے قرآن سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، یا کسی دینی ماحول میں آ جاتا ہے، یا کسی کی صحبت، یا سمجھے کہ فطرت کی پکار پر ہی وہ لبیک کہتا ہے، تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. انسان اپنی گزری ہوئی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے عمل کرتے وقت اللہ کا احساس نہ رکھا جیسا رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اللہ کے شائن شان بننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، ہم نے حق ادا نہ کیا اللہ کا بندہ بننے کا، ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، انسانوں کو دھوکہ دیا، ہم نے اللہ کا حق مارا، اس کی فرمانبرداری نہیں کی. اس نے اتنا نوازا مجھ کو، اتنا دیا اس نے مجھ کو، میں نے کیا دیا اپنے رب کو؟ میں نے کیا دیا؟ میں نے کتنا راضی کیا اپنے رب کو؟ یہ احساس آتا ہے، افسوس پیدا ہوا، شرمندگی پیدا ہوئی، رونا آیا اپنے گناہوں پر، اور پچھتاوا کہ اب دوبارہ مجھے وہ موقع ملے تو کبھی نہ کروں اس طرح کے کام. اللہ مجھ کو زندگی دے تو اب میں اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کروں. تو جیسے انسان کا دل پلٹا، جیسے انسان کا دل بدلا، اللہ کا غصہ بھی فوراً دور ہو گیا. ایک دم لہجے میں شفقت، لہجے میں عنایت، اللہ کی محبت ہے جو کہ یہاں اس آیت میں محسوس ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، جو اسراف کا شکار رہے، جو گناہوں میں بڑھتے چلے گئے، ان کو پکارا جا رہا ہے. اور ٹون پر ہم ذرا غور کریں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو کہہ کر پکارا. یہ آیت کتنی خوبصورت ہے. ابھی تک جو آیات اوپر آ رہی تھیں اور پیچھے بھی آئی ہیں، ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اس سے متعلق، وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ بدا لہم سیئات ما کسبوا، ہے نا، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. اور کیا آ رہی تھی؟ سیصیبہم سیئات ما کسبوا، انہیں ان کے عملوں کی سزا ملے گی. ان کو تو گھیر لیا اس چیز نے جو انہوں نے کمایا، ان کے اعمال کی برائی آ پڑی ان پر، ان قریب ان پر وبال آنے والا ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا. یعنی گناہوں کا احساس اور انجام بتایا جا رہا تھا کہ گناہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا انجام ہے، اس کی پکڑ ہے. لیکن اب اس آیا کو پڑھتے ہی ٹون ایک دم جیسے چینج ہے نا. یہاں اندازہ جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل بدل گیا. یہاں پہ جو انداز ہے وہ ایک دم بدل گیا. اب وہی گناہ کرنے والا انسان جس کو ابھی انجام سے ڈرایا جا رہا تھا، اسی کو یا عبادی الذین اسرفوا کہہ کر پکارا جا رہا ہے. ہم دیکھیں کہ اے گنہگاروں بھی تو کہا جا سکتا تھا، اے نافرمانوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کا بندوں سے پیار وہ شو ہو رہا ہے نا. جیسے بچے کتنے بھی نافرمان ہو جائیں، وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں. ماں کا دھیان اٹکا ہی رہتا ہے کہ میرا بچہ تائب ہو، کب اس کو احساس ہو اور میں اس کو سینے سے لگا لوں. بچے کو ڈانٹ کر جتنی ماں بے چین رہتی، شاید بچہ خود بھی بے چین نہیں رہتا. بچوں سے ناراض ہو کر ایسا لگتا ہے جیسے کانٹوں پر انسان لیٹا ہے، اتنی اذیت ہوتی ہے، ہر چیز کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے ہم سے، ہماری نافرمانیوں اور گناہوں اور ہماری ہی بدتمیزیوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض رہے.
اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ کوئی تو اس کو موقع دے، ہے نا، تو اللہ فوراً اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دے۔ اللہ تو منتظر ہوتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم اٹھائے تو صحیح، جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے، بندہ بالش بھر بڑھتا ہے تو اللہ ہاتھ بھر بڑھتا ہے، بندہ چلنا شروع کرتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہے بندے کی طرف۔ تو اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تائب ہو رہا ہے اور جو ہے وہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، تو ایسے بندے کو پکارا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ عبادی کہہ کر کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو۔ تو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب کیا فکر ہے تمہیں، اب کیوں غمگین ہوتے ہو، میں نے معاف کر دیا نا تم کو، فکر مت کرو، تم نے اسراف کیا، تم نے زیادتی کی، تمہیں احساس ہو گیا، کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اتنی مہربانی ہے اللہ کی۔ انسان سوچتا ہے اتنے گناہ کیے میں نے، اتنا بوجھ ہے، اتنی شرمندگی کہ آنکھ ملانے کی ہمت نہیں اللہ سے ملنے کی امید ختم ہو رہی ہے کہ اللہ تو مجھ جیسے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، اللہ تو مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہے گا قیامت کے دن، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شرمندگی بڑھ کر مایوسی تک پہنچ جائے اور کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ اب تو میں اللہ تک پہنچنے کے قابل نہیں رہا، اب تو اللہ مجھ کو بخشے گا ہی نہیں، تو اللہ کی رحمت سے یہ مایوسی ہو سکتا ہے کہ اس کو اور گناہوں میں ڈھکیل دے اور بھی سوچے کہ اللہ تو مجھ کو اب معاف بھی نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے اب میں گناہ کرتا رہوں۔ ہم اللہ کو نعوذ باللہ لوگوں پر قیاس کرنے لگتے ہیں کہ کسی کا ہم نے بہت دل دکھایا، بہت نافرمانی کرتے رہے کہ وہ تو اب نہیں مانے گا، وہ تو اب راضی نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ ہے، مخلوق اور خالق میں فرق ہے، تو اللہ ہمیں اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ جیسے ایک روایت ہے نا کہ کچھ کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنہوں نے اپنے کفر کی زندگی میں کثرت سے قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا، کہنے لگے آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم بہت گنہگار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو کیا ہمارے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو ہم نے پیچھے کیے تھے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سب بخش دے گا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، ہم معافی مانگنے والے تو بنے۔ یہاں معافی کی کنڈیشن ہے کہ بڑا خوبصورت مقام ہے، یہاں قبولیت کی کنڈیشن ہے، یہاں سچی توبہ کا بیان ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کیا فرمایا پھر آگے، انیبوا الی ربکم، اور پھر اسلموا لہ، اور پھر کیا، واتبعوا احسن ما انزل الیکم، کہ انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع بن جاؤ، وقت سے پہلے یعنی موت سے پہلے قرآن کی ہدایت کی پیروی کر لو، اس سے پہلے کی سزا کا دروازہ کھل جائے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو۔ مطلب کہ دیکھیں اس سلسلے میں اللہ کا کیا حکم ہے، کیا سکھایا ہے طریقہ اللہ نے، اب کیا کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، تو کیا بتایا، اسلموا، فرما بردار بننا ہے۔ تو جس طرح گناہ کیا تھا اب تک رج کر، تو اب رج کر نیکیاں کریں۔ گناہوں پر جب حدیں پار کر گئے تھے تو اب نیکیوں پر بھی جما لیں اپنے آپ کو، محسن بنے نیکیوں کے اندر، ابھی وقت ہے، کر لیں، تو پورا زور لگانا ہے۔ واتبعوا احسن ما انزل، اور بہترین چیز کی پیروی کرو، یعنی صرف مسلم نہیں، مومن نہیں، محسن بننا ہے۔ محسن یعنی اعلیٰ ترین درجے کی نیکی کرنے والا بننا ہے۔ پھر کیا فرمایا یہ آگے، وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ ڈرتے رہے اللہ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے جز کی طرف۔ سورۃ فصلت کنٹینیو ہے اور دیکھتے ہیں آیہ نمبر، آج شروع ہو رہا ہے جز آیہ نمبر 47 سے، دیکھتے ہیں آیہ نمبر 47 سے 50۔ قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں، اور وہ ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے بھی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو انتہائی مایوس، سخت نا امید ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔
ان آیات میں کیا بتایا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے، ہے نا. تو یعنی اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب کوئی پناہ نہیں ہے. یعنی انسان خیر مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، مگر جب مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت بتائی کہ انسان کی فطرت جو بڑی کمزور ہے، اور نعمت پر غرور انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے. تو یہی بتایا کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. مصیبت اور نعمت دونوں آزمائش ہیں. آگے ہے آیت نمبر 51 سے 54. اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دوچار ہو جائے. جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں یعنی آفاق میں یعنی دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ خبردار بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں. خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان آیات میں پیغام یہی ہے کہ انسان اکثر نعمت میں غافل اور مصیبت میں محتاج ہو جاتا ہے، اور کائنات اور انسان دونوں اللہ کی قدرت اور قرآن کی سچائی کی نشانیاں ہیں. قیامت یقینی حقیقت ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہی ہے سورت فصلت پوری الحمدللہ مکمل ہوئی. اس سورت کا اگر ہم سمجھیں ایک گو میں کی کیا بات ہے اور کیا خلاصہ ہے تو یہی ہے کہ قرآن واضح اور محفوظ ہدایت ہے. تکبر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، اور کائنات اور انسان اللہ کی نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں. قیامت اور اللہ سے ملاقات جو ہے ایک یقینی ہے. اب الحمدللہ سورت شورا آ رہی ہے، اور یہ مکی سورت ہے. یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی جب قریش کی مخالفت سخت ہو چکی تھی اور اسلام کی دعوت کھل کر پیش کی جا رہی تھی. بعض مفسرین کے مطابق یہ سورت ہجرت سے کچھ ہی پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس وقت کفار قرآن پر اعتراض کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، مسلمانوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا. تو اس لیے اس سورت میں ہم دیکھیں گے کہ وہی نبوت اور آخرت پر خاص زور دیا گیا ہے. اور اس صورت میں مطلب ایسے ماحول میں نازل ہوئی کہ کفار کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیسے آ سکتی ہے، اور وہ قرآن کو انسانی کلام سمجھتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو اس صورت میں یہی بتایا جائے گا کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے اور تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے. اور اس صورت میں آیت نمبر 31 میں اہل ایمان کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اس صورت کا نام شورا رکھا گیا ہے. ابھی جو صورت ہم نے پڑھی صورت فصلت، اس میں قرآن کی وضاحت اور دلائل پر بات تھی. اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وحی کی حقیقت اور دین کی وحدت، اور جس کا سینٹرل تھیم ہے وہ ہے وحی اور نبوت کی حقیقت، تمام انبیاء کے دین کی وحدت، اور توحید اور شرک کی تردید، اور اہل ایمان کی صفات آئیں گی، اور آخرت اور حساب اس پر بات ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں سورۃ الشورى. دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10. حامیم عین سین قاف. اللہ زبردست غالب اور حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وحی کرتا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. خبردار بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ بے شک اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں.
حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے جو ہے اعجاز کی طرف یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اللہ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وہی بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ، جس طرح سے آپ کی طرف وہی بھیج رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. تو بتانا یہ ہے کہ رسالت اور وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ رہا. پھر اللہ تعالیٰ کی مکمل بادشاہی، اس پر بات ہوئی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. پھر اللہ کی عظمت اور فرشتوں کی عبادت، اس پر بات ہوئی. قرآن ہدایت اور تنبیہ دونوں ہے بیک وقت. ہدایت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے نا، اور مومن کا اصل سہارا اللہ ہی ہے. یعنی مرکزی جو سبق ہے، جو پیغام ہے ان آیات میں، وہ یہی ہے کہ وہی تمام انبیاء کا مشترک ذریعہ ہے. اللہ ہی کائنات کا مالک اور حاکم ہے. قرآن ہدایت اور تنبیہ کی کتاب ہے. اختلافات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہے. آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کی بھی ان کی جنس سے جوڑے بنائے. وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی کیا، اور جس کی کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی ضد کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں ہیں. لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لینے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو. جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. آگاہ رہو، بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ خوب طاقتور، نہایت غالب ہے. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ان آیات میں ہم دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا خالق اور حقیقی اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں رزق اور نظام زندگی ہے. پھر دیکھیں یہ بتایا کہ تمام انبیاء کا دین اصل میں ایک ہی تھا. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہی حکم دیا گیا کہ دین کو قائم رکھا جائے اور اس میں تفرقہ نہ کیا جائے. مگر انسانوں نے علم آنے کے بعد بھی ضد و خواہشات کی وجہ سے اختلاف پیدا کر لیا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ حق پر جو ہے ثابت قدم رہیں اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. ساتھ ہی یہ یاد دلایا گیا کہ قیامت کا دن یقینی ہے، اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے کام کر رہا ہے یا آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے. جو آخرت کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، لیکن جو صرف دنیا چاہتا ہے وہ آخرت میں خسارے میں رہ جائے گا. آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30. کیا ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دو دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا انہیں مل کر رہے گی. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا وہ جو چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے.
یہی ہے، یعنی یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت سے عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کے لائق ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ ان آیات میں کیا پیغام ہے کہ انسان کو دین کے معاملے میں اپنی خواہشات یا لوگوں کی باتوں کے بجائے صرف اللہ کی ہدایت کو معیار بنانا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق اور کائنات کے نظام ہیں۔ انسان پر آنے والی بہت سی مصیبتیں اس کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سی خطاؤں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 40، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور اگر چاہے تو بہت سو سے درگزر کرے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے اللہ کی قدرت سے بچ نہیں سکتا، اور کائنات کی ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، جبکہ اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اہل ایمان کی چند اہم صفات بیان کی گئیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، بڑے گناہوں سے بچنا، غصے میں معاف کر دینا، نماز قائم کرنا اور اپنے معاملات مشورے سے چلانا۔ ساتھ ہی یہ بھی سکھایا گیا کہ بدلہ لینا جائز ہے مگر معاف کر دینا اور اصلاح کرنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک اجر کا باعث ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 53، اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ اور آگاہ رہو، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔
तुम अपने रब का फरमान قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے مگر الہام یعنی دل میں القاء کر کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ ان آیات میں کیا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، مگر صبر اور معاف کرنا زیادہ بلند اخلاق ہے۔ انسان کو پھر یاد دلایا گیا ہے کہ اصل اختیار اور بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ انسانوں سے وحی کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، اور قرآن اسی وحی کا پیغام ہے جو انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ الحمدللہ سورت شورا مکمل ہوئی۔ پورے سورت شورا کا جو مجموعی پیغام اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ ہی اصل حاکم اور مددگار ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی بندگی، دین پر ثابت قدمی اور تفرقہ سے بچنا۔ مومنوں کی صفات بھی بیان کی گئیں کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، مشورے سے کام کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور ظلم کا جواب جو ہے عدل کے ساتھ دیتے ہیں۔ بہت ہی مختصراً ایک لائن میں دین کی اصل بنیاد بتائی گئی، توحید، اتحاد، صبر اور باہمی مشورہ، اور انسان کو بہرحال ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آگے سورت زخرف آ رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی جب قریش کی مخالفت بہت شدید ہو چکی تھی اور وہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہے تھے۔ اس دور میں کفار مکہ کے چند بڑے اعتراضات تھے۔ وہ کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت کسی امیر یا بااثر شخص کو ہی ملنی چاہیے۔ وہ دنیاوی دولت اور طاقت کو عزت اور کامیابی کا معیار سمجھتے تھے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ سورت زخرف میں ان تمام غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اصل عزت دولت میں نہیں بلکہ ہدایت اور ایمان میں ہے۔ اور اس صورت کا جو نام ہے زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا اور دنیاوی زینت۔ تو اس صورت میں ایک جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ اگر چاہتا ہوتا کہ تو کافروں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے کی بنا دیتا، مگر دنیا کی ظاہری چمک دراصل آزمائش ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ زخرف رکھا گیا۔ اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے اس سورہ کا وہ ہے کہ قرآن کی حقانیت، شرک کی تردید، دولت اور دنیا کی حقیقت، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور پھر قیامت اور انجام آئے گا۔ دیکھیں جو ابھی ہم نے پیچھے سورت پڑھی سورت شورا، تو دین کی وحدت اور وحی کی حقیقت پر تھی نا، اور یہ سورت زخرف میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دنیا کی چمک کے مقابلے میں حقیقی ہدایت کی قدر کیا ہے، وہ پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورت زخرف، دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بلا شبہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے۔ کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر اور نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے۔
پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زوراور لوگ ہلاک کر دیے اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ آیا 1 سے 10 میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو قرآن جو ہے ایک واضح اور سمجھانے والی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اکثر قوموں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا اور حق کو قبول نہیں کیا، جس کا انجام تباہی کی صورت میں سامنے آیا۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ عبادت میں شرک کرتے تھے۔ اس طرح انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس اللہ نے زمین اور کائنات کا پورا نظام بنایا ہے، اصل عبادت اور اطاعت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20۔ اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز یعنی اولاد ٹھہرا دیا، بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی بابت کو علم نہیں، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نعمتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بارش، زمین کی زندگی اور انسان کی سواری کے تمام وسائل اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر نعمت پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرکار سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ یہ صرف ان کے اپنے گمان اور بے بنیاد باتیں تھیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30۔ یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہو سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستے کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ وہ کہنے لگے بے شک تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم اپنی اولاد میں بھی اسی کلمہ توحید کو ایک باقی رکھنے والا کلمہ بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں۔ ان آیتوں میں جو روایتی دین ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ حق کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ اپنے آباء اجداد کی روایتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ تمام انبیاء انسانوں کو اسی ایک حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے شرک سے صاف برت کا اعلان کیا تھا اور توحید کا پیغام اپنی نسل میں باقی رکھا، لیکن جب لوگوں کے پاس حق واضح ہو کر آتا ہے تو بہت سے لوگ اسے ماننے کے بجائے اسے جادو یا غلط قرار دے دیتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 31 سے 40۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟
ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ یعنی کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا یعنی غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی، تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ ان آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ بتایا گیا کہ کفار نبوت کو بھی دنیاوی معیار سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پیغام کسی بڑے اور مالدار شخص کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ رزق اور مقام کی تقسیم بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور دنیا کی چمک دمک اصل معیار نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور گمراہی کو ہی ہدایت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اصل کامیابی دنیا کی زینت نہیں بلکہ تقوی اور اللہ کی ہدایت ہے۔ آگے آئے نمبر 41 سے 50۔ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی، اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہیں وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آئیں۔ اور انہوں نے کہا، اے ساحر، تیرے رب نے تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہیں وہ عہد توڑ دیتے۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حق کا انکار کرنے والے آخرکار اپنے انجام کو پہنچیں گے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں ہو یا بعد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں حکم دیا گیا کہ وہ مضبوطی سے وحی کو تھامے رکھیں، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال دے کر بتایا کہ جب قومیں اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتی ہیں تو آخرکار عذاب کا سامنا کرتی ہیں، اور اکثر لوگ مصیبت کے وقت وعدے کرتے ہیں مگر راحت ملتے ہی اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 51 سے 60۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے صفیں باندھے آتے؟ تب اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بلا شبہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ یہاں دیکھیں فرعون کی مثال دے کر بتایا گیا کہ دنیاوی طاقت اور حکومت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دھوکے میں رکھا اور انہوں نے اس کی بات مان لی، جس کا انجام ہلاکت کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے غلط بحثیں شروع کر دی، حالانکہ وہ اس کے بندے اور اس کی نشانی تھے۔
اس سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو حق کو پہچاننا ہے اور دنیاوی طاقت یا بے بنیاد بحثوں میں پڑھ کر جو ہے وہ حقیقت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہے آیت نمبر 61 سے 70۔ بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آیا تو اس نے کہا، بے شک میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں تاکہ میں تم پر وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر انہیں یعنی بنی اسرائیل میں ان سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ وہ قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرمانبردار تھے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا۔ ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، مگر لوگوں نے بعد میں اختلافات پیدا کر لیے۔ انسان کو شیطان کے فریب سے بچ کر سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ قیامت اچانک آ سکتی ہے۔ اس دن دنیا کی دوستی ختم ہو جائے گی، مگر تقوی کی بنیاد پر قائم تعلق جو ہیں وہ باقی رہیں گے، اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ آگے ہے آیت نمبر 71 سے 80۔ اور ان کے آگے سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے، اور ہر من پسند آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں اس جنت میں ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ داروغ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ کیا انہوں یعنی مشرکین مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ یہاں ان آیات میں جنت اور جہنم دونوں کا انجام واضح کر دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں جہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی، جبکہ حق کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس سے نجات نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی انسان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں بھی اس کے علم میں ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی اور اعمال کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ آگے ہے آیت نمبر 81 سے 89۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اس رسول کے اس قول کی قسم کہ اے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ ان آیات میں جو ہے بالکل کھول کر بیان کیا گیا کہ اللہ ہر طرح کی نسبتوں اور غلط عقائد سے پاک ہے، اور پوری کائنات کی بادشاہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان خود بھی مانتا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔
آخر میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ان سے الجھنے کے بجائے صبر اور درگزر کا راستہ اختیار کریں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے میسج دیتے ہوئے عام داعی حق کو بھی یہ پیغام ہے، کیونکہ آخرکار حقیقت خود جو ہے واضح ہو جائے گی. الحمدللہ سورۃ زخرف مکمل ہوئی. سورۃ زخرف کا پیغام ہم اس طرح سمجھے بہت ہی مختصراً کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ اصل عزت اور کامیابی دنیا کی دولت یا شان میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی اور حق کو قبول کرنے میں ہے. اور یہ سورت بتا رہی ہے کہ باطل عقیدے اور دنیا کی چمک دھوکہ ہے، جبکہ حقیقی کامیابی اللہ کی ہدایت اور آخرت کی کامیابی میں ہے. اب سامنے سورت دخان آ رہی ہے. یہ مکی سورت ہے اور مکہ کے اس کا صحیح زمانہ نزول معلوم نہیں ہے، لیکن مفسرین کا اکثر کہنا یہ ہے کہ آخری دور میں نازل ہوئی جب قریش کی مخالفت بہت شدت اختیار کر چکی تھی اور وہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار جو کر رہے تھے. اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مکہ میں کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے اور مسلسل مذاق اور مخالفت کر رہے تھے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ ان پر ایسا دعا کی کہ ان پر ایسا قحط آئے جیسا حضرت یوسف علیہ السلام میں کے زمانے میں آیا تھا. تو پھر مکہ میں سخت قحط آیا ہے نا، تو یہاں تک کہ لوگ بھوک کی شدت سے آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں سا نظر آتا. تو اسی واقعے کی طرف اس صورت میں دھواں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ بھوک سے بلبلا اٹھے. تو کچھ اس موقع اس کا پس منظر یہ ہے. تو یہ صورت نازل ہوئی. تو بعد میں جب انہوں نے تکلیف میں دعا کی کہ عذاب ہٹا دیا جائے تو وقتی طور پر عذاب ہٹا دیا گیا، مگر وہ پھر اپنی پرانی روش پر واپس آ گئے. اس صورت کی آیہ نمبر 10 میں دخان کا لفظ آیا ہے. اور مرکزی موضوعات کیا ہیں اس سورہ کے؟ تو قرآن کی عظمت اور نزول ہے نا، اور اللہ کی طرف سے تنبیہ اور عذاب، اور قوم فرعون کی مثال، قیامت اور آخرت کا انجام، اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے. یعنی اس کا جو مرکزی پیغام ہے اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. جو قومیں حق کو ٹھکراتی ہیں وہ آخرکار عذاب کا سامنا کرتی ہیں، اور دنیا کی زندگی عارضی اور اصل انجام آخرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب دونوں جو انسان کے اعمال سے وابستہ ہیں. آیہ نمبر 1 سے 10. حمیم. قسم ہے واضح کتاب کی، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. خاص ہمارے حکم سے بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں. آپ کے رب کی خاص رحمت سے بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے. مگر کفار کو یقین نہیں، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا. ان آیات میں ہم دیکھیں سب سے پہلے قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ ایک بابرکت رات میں نازل ہوا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ ہی پوری کائنات کا رب اور زندگی و موت کا مالک ہے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ شک اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ حق کو قبول نہ کریں تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ سکتا ہے، جس کی ایک مثال اس دھواں کے واقعے کی صورت میں پیش کی گئی. آگے ہے آیہ نمبر 11 سے 20. جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب. کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے. بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں. ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آ گیا. پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، اور بعض نے کہا دیوانہ ہے. بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو. جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان تک حق
جو ہے واضح طور پر پہنچ جاتا ہے اور وہ پھر بھی انکار کرتا ہے تو عذاب کی تنبیہ سامنے آتی ہے۔ مشکل کے وقت لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر راحت ملتے ہی اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی لیے مثال کے طور پر فرعون کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، مگر انہوں نے تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حق کو پہچان کر اسے قبول کرنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ حکم ہوا کہ اب میرے بندوں کو رات کے وقت لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تو سمندر کو رکا ہوا چھوڑ جا۔ بلا شبہ یہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہیں۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار محل اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا، اور پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ ان آیات میں ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے ذریعے ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی قوم تکبر اور ظلم میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ جو ہے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم اپنی دولت اور طاقت پر مغرور تھے، غرور کر رہے تھے، مگر ایک لمحے میں سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے آخر چلے گئے اور ان کی جگہ دوسری قومیں آ گئیں۔ اس واقعے سے انسان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی طاقت اور نعمتیں دائمی نہیں ہیں، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ آگے ہے نمبر 31 سے 40، یعنی فرعون سے بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر جہانوں میں ترجیح دی، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے زور سے کہتے ہیں ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے یہ دونوں تو حق ایک مقصد ہی کے ساتھ پیدا کیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ یہاں کیا بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور فضیلت دی تھی، مگر اصل مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ دوسری طرف کفار مکہ جو تھے قیامت کا انکار کر رہے تھے اور دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ ایک حق اور مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اور آخرکار سب کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں سب فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تھوہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے تانبے یا تلچھٹ کے مانند وہ پیٹ میں کھولے گا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب اونڈیلو۔ کہا جائے گا مزہ چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا سردار بنا پھرتا تھا۔ بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں قیامت کا منظر کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق انجام پائے گا۔ جو لوگ دنیا میں غرور اور تکبر کے ساتھ حق کو جھٹلا رہے تھے انہیں جہنم کے سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس طرح انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی طاقت اور غرور عارضی ہیں، اصل حقیقت وہ انجام ہے جو قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ آگے ہے 51 سے 59، بے شک متقین امن چین کی جگہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا اور ہم غزال چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ بس اے نبی، ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں جہاں امن، راحت اور خوشی ہے۔ انہیں نہ دوبارہ موت آئے گی نہ کوئی خوف ہوگا، یہ سب اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ آخر میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان بنا کر نازل کیا گیا ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ اس سے ہدایت لے یا انتظار کرتا رہے کہ انجام کب سامنے آتا ہے۔
الحمدللہ سورۃ دخان مکمل ہوئی۔ سورۃ دخان کا پیغام اس طرح ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے تنبیہ اور رحمت ہے، جو لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں وہ انجام بد سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ سورت یاد دلا رہی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی ہدایت مان کر آخرت کی نجات حاصل کرنے میں ہے۔ سورت جاسیہ آ رہی ہے۔ سورت الجاسیہ مکی سورت ہے، اور جب قریش جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہے تھے اور قیامت اور وحی پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، اس دور میں کفار مکہ کے چند بڑے عقائد اور اعتراضات تھے۔ وہ قیامت اور آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود غور نہیں کر رہے تھے اور اپنی خواہشات اور تکبر کی بنیاد پر حق کو رد کر رہے تھے۔ اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی تاکہ انسان کو کائنات کی نشانیوں کے ذریعے یہ سمجھایا جائے کہ اللہ کی قدرت واضح ہے اور قیامت ایک یقینی حقیقت ہے۔ اور اس صورت کا نام جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ تو قیامت کے دن ہر امت اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی، گھٹنوں کے بل بیٹھے گی اور اپنے اعمال کا حساب دے گی۔ اسی منظر کی وجہ سے اس صورت کا نام الجاسیہ رکھا گیا ہے۔ جو مرکزی پیغام ہے سورہ کا وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات کے بجائے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کرنا بڑی گمراہی ہے۔ ابھی پچھلی سورت دخان میں ہم نے دیکھا تھا عذاب اور قیامت کی تنبیہ اور انجام کا ذکر تھا نا، اور سورت جاسیہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قیامت کے دن حساب اور جواب دہی کی تصویر دکھے گی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور اس رزق یعنی پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں دیکھیں کہ انسان کو کائنات کی مختلف نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ غور تو کرے کہ آسمان، زمین، زندگی، موسموں کی تبدیلی اور رزق کا نظام سب کس کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ مگر بعض لوگ ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تکبر اور ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر انسان نشانیوں کو سمجھنے کے بجائے غرور اختیار کرے گا تو اس کا انجام سخت عذاب کی صورت میں سامنے آئے گا۔ آگے ہے نمبر 11 سے 20۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام یعنی گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح نشانیاں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی صرف آپس کی ضد سے اختلاف برپا کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔
پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہاں بتایا کہ پوری کائنات کا نظام انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر گزار بنے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد دلایا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، برائی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جب انسان علم اور ہدایت کے باوجود خواہشات اور حسد میں پڑ جاتا ہے تو اختلاف اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آگے ہے نمبر 21 سے 30۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ پھر کون ہے جو اللہ کی بات اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ یہاں بتایا کہ نیک اور بدکار لوگ اللہ کے نزدیک کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں۔ قیامت کے دن ہر امت اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس دن حقیقی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس دن کیسے انسان گڑ گڑا رہا ہوگا، ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے، ہر امت۔ لیکن بچے گا کون؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہے نا؟ تو اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور کیا فرمایا کہ یہی واضح کامیابی ہے۔ آگے ہے نمبر 31 سے 37۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم لوگ تو مجرم تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں، اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان آیات میں کیا بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کی حالت کیسی ہوگی، کہ وہ اس دن اپنے اعمال کے نتائج کو سامنے دیکھیں گے۔ دنیا کی زندگی اور غرور نے انہیں دھوکے میں رکھا اور وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر قیامت کے دن حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی عظمت اور بادشاہی صرف اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ جاسیہ مکمل ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جز نمبر 25 بھی مکمل ہوا۔
پورے جز 25 میں جو اتنی ساری صورتیں گزری ان سب کو مجموعی طور پر رکھ کر ہم ایک پیغام دیکھیں کہ کیا ہمیں پیغام دیا گیا کہ اللہ کی آیات کائنات اور زندگی میں واضح نشانیاں ہیں، انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی ظاہری چمک اور طاقت اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ایمان اور تقوی ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات کو معبود بنانے سے بچنا ہے، اور انبیاء کا پیغام ہمیشہ توحید اور حق کی پیروی رہا ہے۔ جو لوگ تکبر، ضد اور مذاق کے ساتھ حق کو رد کرتے ہیں ان کا انجام تباہی ہے۔ قیامت یقینی ہے، حساب یقینی ہے۔ اہل ایمان کے لیے جنت کی خوشخبری اور امن و کامیابی ہے۔ انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر، صبر اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کو دنیا کے دھوکے میں پڑنے کے بجائے اللہ کی ہدایت، آخرت کی جواب دہی اور اپنے اعمال کی اصلاح کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا کر ایمان، تقوی اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔